खुदावन यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, मत्ती 6 बाब 11 आयत। सबसे पहले तो आपको इसका सियाको सबाक समझने की जरूरत है। यहाँ पर खुदावन यीशु दुआ से मुतालिक बात कर रहा है, क्योंकि दुआ उसकी बादशाहत का एक अंसर है। मत्ती की पूरी इंजील मसीह को बादशाह के तौर पर पेश करती है। तमाम 28 अबवाब 5वें बाब से लेकर 7वें बाब तक हमें उसकी उसी बादशाहत की खसूसियात, उसकी बादशाहत के मेयार और उसकी बादशाहत के असूल नजर आते हैं, और इन सब में से एक दुआ भी है। सो मसीह यहां पर दुआ करने का दुरुस्त तरीका सिखा रहा है, और इस सादा दुआ में हमें दुआ के तमाम तर जरूरी लवाजमात मिलते हैं अगर आप उसके मेयार के मुताबिक दुआ करना चाहते हैं। और दुआ करने के इन अनासर में से एक है अपने लिए रोज की रोटी के लिए दुआ करना। हमने देखा कि इस दुआ के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा खुदा से मुतालिक है और दूसरा इंसान से। पहला हिस्सा खुदा के जलाल से मुतालिक है और दूसरा इंसान की जरूरियात से। पहले हिस्से में 3 बातें हैं: तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी पूरी हो। और इन तीनों का मरकज खुदा और उसका जलाल है। और फिर हम दूसरी 3 दरख्वास्तें देखते हैं जिनका मकसद इंसान और उसकी ज़रूरियात हैं। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर, और हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा। पहले हम खुदा के नाम, खुदा की बादशाही और उसकी मर्जी को देखते हैं, और फिर उसके बाद हम इंसान की ज़रूरियात की तरफ आते हैं। हम अपनी इंसानी ज़रूरत के लिए तब तक दुरुस्त तौर पर दुआ नहीं कर सकते जब तक हम खुदा को वो मकाम या रुतबा नहीं देते जिसके वो लायक है। जब हम दुआ के दूसरे हिस्से में पहुंचते हैं तो ये खुदा को अलग कर देना नहीं है। बेशक दुआ के पहले हिस्से में खुदा के नाम को तरजीही बुनियादों पर जलाल दिया गया है, लेकिन दूसरे हिस्से में भी उसी के नाम को जलाल दिया गया है और उसे अलग नहीं किया गया। मिसाल के तौर पर खुदा हमें रोज की रोटी देता है, हमारे कर्ज मुआफ करता है और हमें आजमाइश में नहीं लाता। ये उसकी कुवत और उसके फजल का इजहार है। जरा गौर कीजिए, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी पूरी हो। कहां पर? जैसी आसमान पर वैसी ही जमीन पर भी। सो खुदा का नाम कैसे पाक माना जाता है, उसकी बादशाही कैसे आती है और उसकी मर्जी जमीन पर कैसे पूरी होती है? हमें हमारी रोज की रोटी देने से, हमारे कसूर मुआफ करने से और हमारी जिंदगी की रहनुमाई करने के वसीला से। ऐसी बात नहीं कि पहली 3 बातें खुदा की चापलूसी करना है। ऐसा नहीं है कि पहली 3 बातों से हम खुदा को खुश करते हैं और फिर उसके आगे अपनी वो तमाम बातें रख देते हैं जो हमें अपनी जात के लिए दरकार हैं। नहीं, बल्कि हम ये कहते हैं कि ए खुदा, हमारी रोजमर्रा की रोटी मुहैया करने में भी तू अपने पाक नाम को जलाल दे। खुदा, हमें मुसलसल मुआफ करने में भी तू अपने पाक नाम को जलाल दे, और अपने रूह के वसीले हमारी जिंदगियों की रहनुमाई करने के वसीले से भी अपने पाक नाम को जलाल दे। ए खुदा, तू अपनी इस दुनिया में नजर आ ताकि तेरी बादशाही इस दुनिया में आए। सो ये किसी भी तौर से खुदा को अलग करना नहीं है। दुआ का मकसद खुदा की चापलूसी करके उससे अपनी ज़रूरियात को पूरा करवाना नहीं है। हमें खुदा को ये मौका देना चाहिए कि हमारी इंसानी ज़रूरियात को पूरा करने के वसीले से वो अपना जलाल जाहिर करे, लेकिन इसलिए कि खुदा खुद को जाहिर करे, इसलिए नहीं कि हम अपने फ़ायदे के लिए उससे मुतालबे करते रहें। अगर दुआ का महवर इंसान बन जाए, अगर दुआ में खुद गर्जी शामिल हो जाए, तो फिर ये ऐसी दुआ नहीं रहती जो खुदावंद यीशु मसीह के मुताबिक उसकी बादशाही का अंसर है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग हैं जो यही तरीकाकार इख्तियार करके खुदा के पास जाते हैं। हम खुदा से दुआ इसलिए करते हैं कि हम अपने लिए उससे कुछ हासिल कर सकें, बजाय इसके कि उसे मौका दें कि वो अपने नाम को जलाल दे। जब हमें वो नहीं मिलता जो हम अपने लिए चाहते हैं, तो फिर हम खुदा से सवाल करने लगते हैं
ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم خدا کو یہ موقع دیں کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنے جلال کو ظاہر کرے، اور پھر وہ کچھ بھی کیوں نہ کرے ہم کہیں کہ تیرے جلال کے لیے ایسا ہی ہو، اگر تو اسی طور سے کام کرنا چاہتا ہے تو ایسے ہی کر۔ لیکن جب ہماری دعا میں خود پرستی کا عنصر شامل ہو جاتا ہے تو ہم خدا سے سوال کرنے لگتے ہیں، جو کہ ایک خطرناک گناہ ہے۔ ہم معاشرتی طور پر عملیت پسند لوگ ہیں۔ ہم اس مشین کے عادی لوگ ہیں کہ جس میں کاٹ ڈالو تو وہ ہمارے مقصد کو فوراً پورا کر دیتی ہے۔ ہم دعا کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتے ہیں، بلکہ ہم بہت سی باتوں میں ایسا ہی رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ میں اکثر ہدیے کے متعلق سوچتا ہوں۔ میں ایسے چند لوگوں کو جانتا ہوں جو اس لیے دیتے ہیں تاکہ ان کو واپس بھی ملے۔ دراصل انہوں نے یہ پیغام سنا ہوتا ہے کہ اگر تم خدا کو دو گے تو خدا تمہیں اچھا پیمانہ داب داب کر، ہلا ہلا کر اور لبریز کر کے دے گا۔ اگر تم خدا کو دو گے تو وہ تمہیں بہت زیادہ لوٹائے گا، جو کہ سچ بھی ہے۔ لیکن اس بات کو سمجھیں کہ ہم خدا کو اس وجہ سے نہیں دیتے۔ یہ تو خدا کی مرضی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ ہم اس لیے دیتے ہیں تاکہ جب وہ ہمیں لوٹائے تو اس کے نام کو جلال ملے، نہ کہ بدلے میں ہم کچھ حاصل کریں۔ ہم دعا کا استعمال چیزیں حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، نہ کہ اس کے نام کو جلال دینے کے لیے، جو کہ یوحنا 14:13 کے مطابق دعا کا اصل مقصد ہے۔ آئیے اب ہم ان 3 درخواستوں پر غور کرتے ہیں جن کے وسیلے سے خدا کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے نام کو جلال دے۔ سب سے پہلی درخواست ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، جسمانی زندگی سے تعلق رکھتی ہے۔ دوسری درخواست، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہماری دماغی اور عقلی حالت سے تعلق رکھتی ہے۔ اور تیسری درخواست، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، ہماری روحانی زندگی سے تعلق رکھتی ہے۔ روٹی یہ ہماری جسمانی زندگی ہے، معافی ہمارے دماغ کو احساس جرم سے آزاد کرتی اور گناہ کے بوجھ سے چھٹکارا دیتی ہے، اور آزمائش میں نہ لا گناہ سے بچنے کی راہ پر رہنمائی کرنا اور روحانی سمت کی طرف اشارہ ہے۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ روٹی حال کی فکر کا اظہار ہے، معافی ہمارے ماضی سے جڑے احساس جرم کو ختم کرتی ہے، اور الہی مدد ہمارے مستقبل کو محفوظ بناتی ہے۔ سو اس دعا میں زندگی کے ہر پہلو اور زندگی کی ہر ضرورت کا خیال کیا گیا ہے۔ یہ کیسی معجزانہ بات ہے کہ خدا کی لامحدود سوچ انسان کی ہر ضرورت کو صرف ان 3 جملوں میں سمیٹ لائی ہے۔ آپ کی تمام تر دعائیں خدا کے جلال کے لیے ہیں، ساری دعائیں ہی خدا کے جلال کے لیے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر نوالہ جو آپ اپنے منہ میں ڈالتے ہیں وہ بنیادی طور پر خدا کے جلال کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ آپ کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے؟ کیا آپ جانتے تھے؟ اسی لیے پہلا کرنتھیوں اس کے 10:31 میں یہ لکھا ہے، پس تم کھاؤ یا پیو یا جو کچھ کرو سب خدا کے جلال کے لیے کرو۔ خدا کے جلال کے لیے۔ آپ کہتے ہوں گے کہ کھانے پینے کے وسیلے سے خدا کے نام کو جلال کیسے مل سکتا ہے؟ یہ تب ہی ممکن ہو سکتا ہے جب آپ یہ جانتے ہوں اور یاد رکھیں کہ اس خوراک کا ذریعہ کیا ہے۔ جب آپ یہ بات یاد رکھتے ہوں کہ اس کی لذت کو محسوس کرنے کی استعداد آپ کو کس نے دی، جب آپ اس کے شکر گزار ہوں جس نے اس میں لذت اور غذائیت پیدا کی۔ ہر ایک چیز خدا کے جلال کے لیے ہے، ہر ایک چیز۔ دعا بھی خدا کے جلال کے لیے ہے۔ سو میرے عزیزو، ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہم دعا میں جو بھی مانگتے ہیں وہ خدا کے جلال کے لیے ہوتا ہے، اپنے فائدے کے لیے نہیں۔ ہم خدا کے ساتھ ضد نہیں کرتے کہ ہمارے لیے اپنی سوچ کو تبدیل کر لے۔ ایلٹن ٹرو بلڈ کہتے ہیں، کچھ ایسی کلیسیائیں بھی ہیں جہاں کلام کی خوشخبری کو ایک ایسے طریقے کے طور پر محدود کر دیا گیا ہے جس سے آپ اپنی خواہشات کی تکمیل پا سکتے ہیں۔ اب تو صرف انا پرستی باقی رہ گئی ہے۔ اب تو مسیحیت میں بھی زیادہ تر دعائیں ایسی ہی ہیں جو خود غرضی پر مبنی ہیں، جن کا مقصد صرف اور صرف
خدا سے اپنی ضرورت ہی پوری کروانا ہوتا ہے۔ یہ رویہ درست نہیں ہے۔ یہاں پر بیان کی گئی درخواستیں گو کہ ہماری بنیادی ضروریات زندگی کی عکاس ہیں، لیکن انہی ذرائع کے وسیلے سے خدا کا جلال بھی زمین پر ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے J.I. پیکر کہتے ہیں، مسیحی کی دعا خدا کے ہاتھ کو کام کرنے کے لیے مجبور کرنے کی کوشش نہیں ہے، بلکہ یہ حلیمی سے اپنی کمزوری اور خدا پر اپنے انحصار کا اقرار اور اظہار ہے۔ آئیے ہم درست نقطۂ نظر سے اس درخواست پر خدا کے جلال کے لیے غور کریں۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے۔ یہ انسان کی بنیادی جسمانی ضرورت ہے۔ روٹی کی اصطلاح سے مراد انسان کی ساری بنیادی جسمانی ضروریات ہیں۔ یہ بڑی وسیع اصطلاح ہے۔ یہ انسان کی جسمانی ضرورت کے پورا ہونے کی دعا ہے، اور یہ بڑی واضح سی بات ہے۔ ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ روٹی کیا ہے؟ یہاں روٹی کی اصطلاح کا استعمال صرف کھانے والی روٹی کے تعلق سے نہیں ہے۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے سے مراد تمام جسمانی ضروریات ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ انسان تب تک روحانی وجود نہیں رکھ سکتا جب تک وہ پہلے جسمانی وجود نہ رکھتا ہو۔ یہ جان کر مجھے حیرت ہوتی ہے کہ خدا جو لامحدود آسمانی خدا ہے، خدا جو خلا کا خدا ہے، خدا جو زمانوں سے آگے کا خدا ہے، ابدیت کا خدا ہے، خدا جو کائنات کا لامحدود مقدس خدا ہے، جو ساری گھومنے والی دنیاؤں اور ستاروں کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی میں تھام لیتا ہے، اسی خدا کو پرواہ ہے کہ میری جسمانی ضروریات پوری ہوں۔ یہی خدا اس بات کی فکر کرتا ہے کہ میرے پاس کھانے کے لیے کھانا، پہننے کے لیے کپڑے اور آرام کرنے کی جگہ ہو۔ اب روٹی ساری جسمانی ضروریات کو ظاہر کرتی ہے۔ مارٹن لوتھر نے کہا، روٹی ان تمام چیزوں کو کہتے ہیں جو زندگی گزارنے کے لیے درکار ہیں، جس میں کھانا، صحت مند جسم، اچھا موسم، گھر، بیوی، بچے، اچھی حکومت اور امن شامل ہیں۔ انہوں نے تمام جسمانی عناصر کو دیکھا جو بنیادی طور پر زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں، لیکن زندگی کی آسائشوں کو نہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہم خدا سے اس آیت کی بنیاد پر زندگی کی آسائشیں مانگ سکتے ہیں، لیکن بنیادی ضروریات ضرور مانگ سکتے ہیں۔ یہ تو اس کی مرضی ہے اگر وہ ہمیں آسائش کے طور پر کچھ بھی دینا چاہے تو، لیکن وہ ہمیں بنیادی ضروریات دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ امثال 30 باب 8 اور 9 آیت میں اجور نے کہا، مجھ کو نہ کنگال کر نہ دولت مند، میری ضرورت کے مطابق مجھے روزی دے۔ ایسا نہ ہو کہ میں سیر ہو کر انکار کروں اور کہوں خداوند کون ہے، یا مبادہ محتاج ہو کر چوری کروں اور اپنے خدا کے نام کی تکفیر کروں۔ میرے خیال میں یہی اس آیت کا بھی دل ہے۔ یہ خود غرضی نہیں ہے کہ مجھے زیادہ 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 اور زیادہ دے۔ یہ صرف اتنا کہنا ہے کہ خدا مجھے میری ضرورت کے مطابق دے۔ لیکن آپ کہتے ہوں گے ہماری زندگی میں بعض ایسے لوگ ہیں جن کو اس کی ضرورت نہیں، کچھ کو تو یہ دعا کرنے کی بھی ضرورت نہیں، لیکن ہم سب کو ضرورت ہے۔ بائبل میں بالکل ایسے وعدے موجود ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص راست باز ہے تو خدا اس کو فراہم کرے گا۔ بائبل کے مطابق خدا راست باز کی اولاد سے کوئی نعمت باز نہ رکھے گا۔ اگر کوئی خدا کی مرضی کے مطابق راست بازی کی زندگی گزار رہا ہے تو چاہے وہ کسی بھی حالت میں کیوں نہ ہو، خدا اس کو مہیا کرے گا۔ کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں تو راست باز ہوں اور خدا مجھے مہیا بھی کر رہا ہے، تو مجھے یہ دعا کرنے کی کیوں ضرورت ہے؟ اس لیے ضرورت ہے تاکہ دعا کا لب لباب اس بات کے اقرار میں ہو کہ ہماری تمام ضروریات خدا کی طرف سے مہیا کی جاتی ہیں۔ یہ اس طرح سے کہنا ہے کہ اے خداوند، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میری زندگی، خوراک، رہائش اور کپڑوں، سب کچھ کا ذریعہ تو ہی ہے۔ یہ اس بات کا لگاتار اقرار ہے۔ یہ اس طرح ہے جیسے جب میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ میرا گناہ معاف کرے اور میری زندگی کو پاک کرے، کیوں میں اسے ایسا کرنے کو کہتا ہوں؟ کیا اس نے پہلے ہی میرے گناہ کو معاف کرنے کا وعدہ نہیں کیا ہے؟ جی ہاں، کیا ہے، لیکن اس نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اس کا اقرار کرتے رہیں
اور جب میں خداوند سے کہتا ہوں کہ خداوند مجھے راہ دکھا، ایک خاص سمت میں میری رہنمائی کر، کیا بائبل یہ نہیں کہتی کہ وہ میرا راہ دکھانے والا ہے اور وہ میرا رہنما ہوگا اور کسی بھی راستے پر چلتے وقت میری رہنمائی کرے گا؟ جی ہاں، بائبل ایسا ہی کہتی ہے، لیکن خدا چاہتا ہے کہ میں اس بات کا اقرار کروں کہ میں اپنی زندگی میں اس کی قیادت اور رہنمائی کو تسلیم کرتا ہوں۔ اور بعض اوقات جب میں خدا کو پکارتا ہوں تو میں کہتا ہوں، اے خدا میری دعا سن اور جواب دے۔ کیا میں نہیں جانتا کہ وہ دعا سنے گا اور جواب دے گا، کیونکہ وہ ہمیشہ دعا سنتا اور جواب دیتا ہے؟ جی ہاں، لیکن وہ چاہتا ہے کہ میں خدا پر اس اعتماد کی تصدیق کروں، کیونکہ اس سے اس کے نام کی بڑائی ہوتی ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہوں گا کہ اے خدا، جو کچھ بھی میرے پاس ہے اور وہ سب بھی جو میں اپنے محبت کرنے والوں کے ساتھ بانٹتا ہوں، تیرے پاک اور پرفضل ہاتھ سے مجھے ملتا ہے۔ سو یہ ہمارے لیے اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ ہر چیز کا ذریعہ خداوند ہے۔ یہ جاننا بہت قیمتی چیز ہے کہ ہمارا خدا ہماری جسمانی ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ سو روٹی زندگی کا بنیادی حصہ ہے، اور ضروری نہیں کہ ہم بالکل بھوک کے کنارے پر ہوں تو یہ کہیں، بلکہ ہمیں ہمیشہ اس کے شکر گزار رہنا ہے، کیونکہ سب اس کی طرف سے آتا ہے۔ ہم نے سیکھا کہ روٹی ہماری تمام تر جسمانی ضروریات کی علامت ہے، اور روٹی، کپڑا اور مکان ان میں بنیادی ضروریات ہیں۔ پھر ہم نے اس بات پر بھی غور کیا کہ اس روٹی کا ذریعہ کیا ہے۔ اس درخواست کے پیچھے سوچ یہ ہے کہ خدا ہر چیز کا ذریعہ ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں دے، تو اس کے پیچھے سوچ یہی ہے کہ دینے والا خدا ہے۔ ہم خدا کو ہر چیز کے ذریعے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ آپ کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو آپ نے خدا سے نہیں پایا۔ وہی اس ساری کائنات کا خالق، چلانے والا اور سنبھالنے والا ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اسی کے ہاتھوں کا عطا کردہ ہے۔ سو ذریعہ خدا ہے اور وہی ہمیں روٹی عطا کرتا ہے۔ عزیزو، یہاں پر درخواست کیا ہے؟ درخواست ہے لفظ دے۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے۔ یہ ہے اس درخواست کا مرکزی خیال، اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کیا حق ہے کہ ہم خدا سے یہ مانگیں؟ کیا میرے پاس کوئی وجہ ہے جس کے تحت میں خدا سے کہہ سکوں کہ اے باپ مجھے آج کی روٹی دے؟ کن بنیادوں پر یہ درخواست خدا کے حضور میں پیش کرنا مناسب اور درست ہے؟ یہ اس لیے درست اور مناسب ہے کیونکہ خدا نے خود اس کا وعدہ فرمایا ہے، کیونکہ خدا نے خود میری جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے، اور اگر اس نے یہ وعدہ کیا ہے تو پھر میرا حق ہے کہ میں اس سے یہ درخواست کروں کہ وہ اپنے وعدے کو میری زندگی میں پورا کرے۔ خدا نے خاص طور پر ہم سے یہ وعدہ کیا ہے۔ آئیے اب ہم زبور 37 کی 3 آیت کے پہلے حصے پر غور کرتے ہیں۔ وہاں پر لکھا ہے، خداوند پر توکل کر اور نیکی کر۔ یہ سادہ جملہ اپنے اندر بڑے گہرے معنی سموئے ہوئے ہے، کیونکہ یہ نجات کی اہمیت کو بیان کرتا ہے۔ نجات کا مطلب ہے خدا پر ایمان لانا، جس کے نتیجے میں نیکی عمل میں آتی ہے۔ ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ سو یہ کہنا کہ خداوند پر توکل کر اور نیکی کر علم النجات کا خلاصہ ہے، یعنی خدا پر ایمان لانے کے وسیلے سے ہم نیکی کو عمل میں لانے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ ایماندار ہیں اور یہ بات آپ کے ایمان سے ظاہر بھی ہوتی ہے، تب آپ کے پاس یہ وعدہ موجود ہے جو زبور 37 کی 3 آیت کے آخری حصے میں لکھا ہے کہ ملک میں آباد رہ اور اس کی وفاداری سے پرورش پا۔ یہ کیسی بڑی بات ہے! یہ ایک عملی بات ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بائبل میں دیے گئے وعدوں کا تعلق صرف روحانیت کے ساتھ ہے۔ یہ بات بے شک درست ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ وعدے ہماری جسمانی ضروریات کے لیے بھی ہیں۔ اگر خدا ہماری بنیادی جسمانی ضروریات کو پورا نہ کرے تو ہم روحانی طور پر بھی اس کے لیے بہت فائدہ مند ثابت نہیں ہو پائیں گے۔ اور بالفرض آپ نئے عہد نامے میں اس کا موازنہ کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیے 2 کرنتھیوں 9 باب۔ یہ باب یہ بتاتا ہے کہ آپ کیسے دے سکتے ہیں۔ لکھا ہے، جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے اسی قدر دے،
نہ دریغ کر کے اور نہ لاچاری سے، کیونکہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے، اور خدا تم پر ہر طرح کا فضل کثرت سے کر سکتا ہے، تاکہ تم کو ہمیشہ ہر چیز کافی طور پر ملا کرے، اور ہر نیک کام کے لیے تمہارے پاس بہت کچھ موجود رہا کرے۔ دوسرے الفاظ میں، جب آپ خدا کو دیتے ہیں اور خدا کی بادشاہی میں جمع کرتے ہیں تو خدا نہ صرف روحانی اجر دے گا، بلکہ وہ دوسرا کرنتھیوں 9 باب کے مطابق جسمانی ضروریات بھی باہم پہنچائے گا۔ جسمانی چیزوں کی خدا کی طرف سے فراہمی کلام کا وعدہ ہے۔ پھر زبور 37 کی 4 آیت میں مزید لکھا ہے، خداوند میں مسرور رہ۔ پھر لکھا ہے، اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے۔ پھر 7 آیت میں لکھا ہے، خداوند میں مطمئن رہ۔ اور پھر 8 آیت میں لکھا ہے، قہر سے باز آ اور غضب کو چھوڑ دے۔ اور اس کے بعد وہ ایک راست باز شخص کا جو ان باتوں پر عمل کرتا ہے اور ایک گنہگار شخص کا آپس میں موازنہ کرتا ہے۔ آیت نمبر 9 میں لکھا ہے، کیونکہ بد کردار کاٹ ڈالے جائیں گے۔ شریر کا ذکر آیت نمبر 12 میں ہے، اور پھر آیت نمبر 13 میں درج ہے، خداوند اس پر ہنسے گا کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کا دن آتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں راست باز کے لیے وعدہ ہے اور گنہگار شخص کے لیے غضب۔ اب ذرا آیت نمبر 18 کو دیکھیے، لکھا ہے، کامل لوگوں کے ایام کو خداوند جانتا ہے، ان کی میراث ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ اب ذرا دیکھیے کہ آگے کیا لکھا ہے، اور کال کے دنوں میں آسودہ رہیں گے۔ کیا یہ عظیم بات نہیں؟ اپنے لوگوں کے لیے خدا کی طرف سے کال کے دنوں میں فراہمی کا وعدہ۔ اگرچہ ناراست لوگ ہلاک ہوں گے، راست بازوں کے لیے فراہمی ہوگی۔ پھر آیت نمبر 20 میں لکھا ہے، لیکن شریر ہلاک ہوں گے، خداوند کے دشمن چراگاہوں کی سرسبزی کی مانند ہوں گے، وہ فنا ہو جائیں گے، وہ دھوئیں کی طرح جاتے رہیں گے، اور شریروں کا ایسا ہی حال ہوگا۔ ان کے لیے مہیا کرنا خدا کی ذمہ داری نہیں، مگر ہمارے لیے وہ مہیا کرتا ہے۔ عزیزو، اب یہ جاننا کہ خدا ایک ایسا خدا ہے جس نے ہماری جسمانی ضروریات پوری کرنے کا وعدہ کیا ہے، نہایت زبردست چیز ہے۔ ذرا تصور کر کے دیکھیں کہ آپ خدا سے واقف نہ ہوتے اور آپ کا خدا پر ایسا کوئی دعویٰ نہ ہوتا۔ خدا ان کو جو اس پر ایمان نہیں لاتے اور راست بازی کے کام نہیں کرتے مہیا کرنے کا پابند نہیں ہے۔ بلا شبہ خدا اپنے فضل اور خود مختار مرضی کے تحت ناراستوں کو بھی کھلاتا ہے، مگر وہ اس کا پابند نہیں ہے۔ اور ایک دن وہ تمام لوگ جو شریر ہیں بھوکے ہو جائیں گے۔ لوکا 6 باب 25 آیت میں لکھا ہے، افسوس تم پر جو اب سیر ہو، کیونکہ بھوکے ہوگے۔ خدا اپنے وعدے کے تحت صرف انہی کی جسمانی ضروریات کی فراہمی کا پابند ہے جو اس کے اپنے بچے ہیں۔ ہم کس چیز کے متلاشی ہیں؟ روز کی روٹی کے۔ اور مہیا کرنے والا کون ہے؟ خدا۔ اور ہماری التجا کیا ہے؟ خدا سے کہنا کہ وہ دے۔ آئیے آخری 2 باتیں دیکھتے ہیں۔ چوتھی چیز ہے ڈھونڈنے والے۔ ڈھونڈنے والے کون ہیں؟ ہم ہیں۔ میں ان الفاظ پر زور دوں گا کہ روز کی روٹی آج ہمیں دے، نہ کہ روز کی روٹی آج مجھے دے، کیونکہ مسیح کی کلیسیا تنہا نہیں ہے۔ جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے جو کہ خود غرضی کے عنصر کو ہماری دعاؤں میں سے یکسر ختم کر دیتا ہے۔ میرا کامل یقین ہے کہ یہ دعا یعنی ہمیں دے سارے مسیحی خاندان کا احاطہ کرتی ہے۔ دراصل اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس وقت تک کثرت اور بھرپوری کی زندگی کیسے بسر کر سکتا ہوں جب تک میرے بھائی کے پاس ضرورت سے بھی کم ہو۔ اس ایک جملے میں بانٹنے کا نظریہ پیش کیا گیا ہے۔ آئیے 5ویں چیز دیکھتے ہیں جو ہے وقت۔ ہمیں دے کب اور کتنی مرتبہ؟ لکھا ہے آج دے۔ اس نظریے کا درست مطلب یہ ہے کہ ہماری آج کی ضروریات کو پورا کر۔ اپنی سادگی میں، اپنی خوبصورتی اور تمام تر اعتدال پسندی میں یہ ایک ایسا اظہار ہے جو کہتا ہے کہ روزمرہ کی زندگی کے لیے دے۔ یہ ایسی قناعت پسندی پر زور دینا ہے
जो सिर्फ उसी वक्त हासिल होती है जब हम हर रोज खुदावंद पर भरोसा करते हुए जिंदगी बसर करते हैं और अपने मुस्तकबिल से मुतालिक फिक्रमंद नहीं होते। ज्यादातर मसीही जो फिक्रमंद होते हैं वो उन चीजों से मुतालिक फिक्रमंद होते हैं जो अभी वकूअ पजीर भी नहीं हुई होती। जी, ये ऐसा ही है, इसलिए कि उन्हें ये भरोसा नहीं होता कि खुदा कल के दिन के लिए उनकी जरूरियात को पूरा करेगा। ये उसके कलाम पर शक करना है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि आप बचत या किफायत शारी ना करें। आपको उस चोटी की मानद जिसका जिक्र इमसाल की किताब में मिलता है अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए मंसूबा बंदी करना है। इसका यह मतलब नहीं कि मुस्तकबिल के लिए मंसूबा बंदी नहीं करनी, बल्कि इससे मुराद ये है कि आप इस बात से मुतमईन हैं कि खुदा मुस्तकबिल में भी आपकी जरूरियात को पूरा करता रहेगा। हम इस तरह की बातें कहते हैं कि अब क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वैसा हो गया तो क्या होगा। सो इस दुआ में हम सिर्फ आज ही की जिस्मानी जरूरियात के लिए दुआ करते हैं। सो दुआ हमारा ध्यान खुदा की तरफ लगाती है जो हमारा मुहैया करने वाला है। ये इस बात का इकरार है कि खुदा हमारी तमाम तर जिस्मानी जरूरियात का मुहैया करने वाला है और ये हमें एक वक्त में एक दिन के लिए जीना सिखाती है, इस भरोसे के साथ कि खुदा हमारी जरूरियात को पूरा करेगा। ये कैसी अजीम दरखास्त है। मैं यकीन करता हूं कि जब हम दुआ करते हैं तो इस भरोसे के साथ दुआ करते हैं कि अपनी तवज्जो रूहानी बातों पर मरकूज कर सकें, क्योंकि हमारी जिस्मानी जरूरियात तो खुदा अपने फजल के वसीले से पूरी कर ही रहा है। सिर्फ जिस्मानी जरूरियात में ही फंसे न रहें। अपनी सोच को जिस्मानी जरूरियात की फराहमी तक महदूद न कर लें। अपनी शादमानी को दुनीवी फिक्रों की नजर न होने दें। आसमानी चीजों से मोहब्बत करें, पहले उसकी बादशाही की तलाश करें और खुदा बाकी तमाम चीजों की फिक्र खुद कर लेगा। मैं इख्तिताम पर इंतहाई जरूरी बात करना चाहूंगा। बहुत से लोगों का कहना है कि हमें भूखों और गरीबों को खाना खिलाना चाहिए। मेरा मानना है कि यह अच्छा और जरूरी अमल है, लेकिन किसी को खाना देने से बेहतर यह है कि आप उसे यीशु मसीह दें। अगर मैं आज किसी को खाना खिलाता हूं तो कल को उसे फिर भूख लगेगी, लेकिन अगर मैं उसे यीशु दूंगा तो फिर यीशु अबद तक उसकी तमाम तर जरूरियात के लिए मुहैया करता रहेगा। यह सबसे ज्यादा जरूरी बात है और एक ऐसी चीज है जिसका हम आपसे वादा कर सकते हैं कि खुदा आपको अपनी मुहाफिजत में ले लेगा जब आप खुदा के बेटे यीशु के साथ अपना रिश्ता उस्तवार कर लेंगे। ये एक अजीम सच्चाई है। आइए दुआ करें। ऐ बाप, हम ये तस्लीम करते हैं कि हमारा मुकम्मल इन्हिसार तुझ पर है। हम ये भी तस्लीम करते हैं कि अगर तू ना चाहता हमें हमारी रोज की रोटी ना मिलती। तू सूरज और उसके असरात को रोक लेता, तू बारिश को रोक देता, तू जमीन को मुकम्मल बंजर कर देता और किसान अपनी तमाम तर जदीद सहूलियात और केमिकल्स के बावजूद कोई फसल उगा ना पाता। अगर तू चाहता तो उस फसल को मुकम्मल तबाह कर देता। हम मुकम्मल तौर पर तेरे हाथों में हैं। खुदावंद, मैं ये समझता हूं कि इस 21वीं सदी की सबसे बड़ी हमाकत ये सोचना है कि हमने बहुत इल्म हासिल कर लिया है, सो हमें खुदा की जरूरत नहीं। ऐ बाप, हम तुझसे जुदा होकर एक दिन भी नहीं गुजार सकते। अगर तू कायम और दायम ना रखता तो कुछ भी जारी ना रहता। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे। हमें सिखा कि ये भला है कि दिन में एक मर्तबा या शायद इससे भी ज्यादा मर्तबा हम खुद को ये बात याद दिलाते रहें कि हमारी सेहत, हमारा घर, हमारे कपड़े, हमारी अच्छी खुराक सब तेरे फजल बरे हाथ की अता है और ये नेमतें उनको मिलती हैं जो मुसलसल खुदा पर भरोसा रखते हैं और भलाई करते हैं। सो हमें सिखा कि हम खुद को ये जानते हुए रूहानियत के लिए वक्फ करें कि तू हमारे तमाम तर जिस्मानी मामलात की फिक्र करता है। खुदावंद, उन तमाम चीजों के लिए भी तेरा शुक्र अदा करते हैं जो तूने हमें अता कर रखी हैं और इसलिए भी कि तूने हम पर सच्चाइयों के गहरे भेद आश्कारा किए। तू हमें सिखाता रह और हम कलाम को सीखते रहें। मसीह यीशु के नाम में आमीन। मेरा नाम ताबिश काजी है और ये पैगाम आपको डेली वर्सेस की जानिब से पेश किया गया है। हम सोमवार से जुमा
یعنی ہفتے میں 5 دن انگلش، اردو اور آڈیو میں ایسے پیغامات واٹس ایپ سروس کے ذریعے بھیجتے ہیں۔ اگر آپ اپنے نمبر پر یہ سروس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر 0333 80 20 972 973 یا پھر 974 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔